बादशाह था जो अपना एक बहुत बड़ा जादू कर रखा था, और वो अपना जादू जो है लोगों को दिखा दिखा करके, और बादशाह जो है अपने आप को खुदा कहलवाता था, लोगों से अपना सजदा करवाता था, अपनी पूजा करवाता था। हर जमाने में लोग होते हैं, बादशाह के खुशामद करता था और जो है सो तरह तरह के जादू दिखाता था और लोगों के ऊपर रोक डालता था, और उसके नतीजे में जो है बादशाह की पूजा होती थी। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि हमको एक ऐसा लड़का दीजिए कि जिसको हम अपना जादू सिखा दें, इसलिए जब हम बूढ़ा हो गए हैं पता नहीं कब टपक पड़े। तो बादशाह ने एक बड़ा खूबसूरत लड़का छांट करके भेजा। जहां उस लड़के का घर था, वहां से जहां वो जादूगर का घर था वहां जाता था सीखने के लिए। रास्ते में एक राहिब का घर हुआ करता था। राहिब कहते हैं उस जमाने में, जैसे आज के जमाने में हम लोग आलिम कहते हैं कि ये आलिम साहब है, दीन के जानकार को आलिम साहब जैसे कहते हैं, वैसे ही उस जमाने में जो दीन के जानकार होते थे उनको राहिब कहा जाता था। तो राहिब पढ़ता था रास्ते में, ये लड़का जाते हुए भी राहिब से मुलाकात करता और उसके बाद जादूगर के पास जाता, और फिर वहां से जब आता तो फिर रास्ते में राहिब मिलता, राहिब से फिर मुलाकात करता, इसके बाद घर चला आता। तो होता क्या था कि राहिब के पास जाता था तो राहिब जो है दीन की बातें उसको बताता था, और जब जादूगर के पास जाता तो जादूगर अपना जादू की बातें बताता था। लेकिन होता यह था कि जादूगर के पास एक बार जाता था एक दिन में, और राहिब के पास 2 बार आता था। तो राहिब की बातें उस पर ज्यादा भारी पड़ रही थी, उधर से उसको नफरत हो रही थी, और राहिब की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, दीन की बातों में। इसलिए ये लड़का जो है सो जितना जादूगर बन रहा था उससे कहीं ज्यादा दीनदार बन रहा था। नतीजा क्या हुआ, इसीलिए कहा जाता है कि अपने बच्चों को जो है अच्छे लोगों की सोहबत में बैठाओ, अपने बच्चों को अच्छे लोगों की सोहबत में रखो। अच्छे लोगों की सोहबत में बच्चे रहेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, और बुरे लोगों की सोहबत में रहेंगे तो बुरी बातें सीख जाएंगे। तो बुरी बात सीखने तो वो जाता था, लेकिन अच्छे लोग की सोहबत उसको नसीब हो गई। नतीजा ये हुआ कि वो अभी तो डगमग था उसका ईमान कि पता नहीं राहिब सच्चा है या वो जादूगर सच्चा है। अभी इसी कशमकश में था कि एक रोज चला जा रहा था, रास्ते में क्या देखा कि सामने एक अजदहा खड़ा है, मुंह फाड़े हुआ है। बहुत से लोग शेर भी कहते हैं दिखने वाले लोग, और बहुत से लोग अजदहा भी कहते हैं। तो बहरहाल मुंह फाड़े हुआ है और लोगों का रास्ता रोके हुआ है, रास्ता तंग किए हुआ है वो अजदहा। अब ये लड़का पहुंच गया वहां, क्या है भाई, तो अजदहा सामने है, रास्ता आज जो है सो बंद है। बस इस लड़के ने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके कहा कि या जमीन व आसमान का मालिक, ऐ आसमान जमीन के पैदा करने वाले, अगर राहिब का दीन सच्चा है तो हमारे इस पत्थर से ही सांप मर जाए, और अगर जादूगर सच्चा है तो सांप न मरे, कुछ न हो सांप को। ऐसा कह के और इसने जो है सो पत्थर मारा, अजदहा को लगा और अजदहा मर गया। बस इसको यकीन हो गया, कहते हैं ना कि तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर नुमाया होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। इंसान जब कोशिश करेगा तो अल्लाह की भी मदद आएगी। कोशिश किया, अल्लाह की मदद आ गई। अब उस लड़के को यकीन हो गया कि राहिब का दीन सच्चा है। उसने कलमा पढ़ लिया, जाकर के मुसलमान हो गया, और उसके बाद और भी करामात उसके अंदर अल्लाह ने दे दिया। जब बादशाह को मालूम हुआ तो वो बहुत खुश हुआ, कहा कि अरे तो इतना बड़ा जादूगर है कि वो जो अपना उस्ताद था उसको भी पीछे छोड़ देगा, ये बड़ा बड़ा अजदहा को मार दे रहा है पत्थर से, तो बड़ा कामयाब हम हुए। लेकिन लड़के ने क्या कहा, लड़के ने कहा बादशाह वो ये बात नहीं है। तो क्या बात है, तो कहा बात ये है कि हम नहीं करते हैं। कौन करता है, कहा कि अल्लाह करता है।
جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، ہم تو ایک بہانہ ہیں، ہم تو ایک ذریعہ ہیں۔ اللہ کے نام سے ہم کوئی کام کرتے ہیں، اس کو اللہ پورا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ، ارے ہمارے علاوہ اللہ کون ہے؟ کہا نہیں، تم اللہ نہیں ہو، تم تو اللہ کے بندے ہو، جیسے میں اللہ کا بندہ ہوں تم بھی اللہ کا بندہ ہو۔ اللہ تو کوئی اور ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ اچھا تو تم میرے کو خدا نہیں مانتا؟ کہا کہ ہرگز نہیں مانتا، کاہے کو تیرے کو خدا ماننے لگو ہم؟ تو بادشاہ کہا کہ ارے یہ تو بہت بڑا جو ہے سو مدہر نکلا، ہم اس کو سکھائے پڑھائے، اتنا جادو سیکھ لیا کہ ہمارے ہی اوپر جو ہے آزما رہا ہے، ہم ہی کو خدا نہیں مان رہا ہے۔ بادشاہ نے جو ہے کچھ لوگوں کو دیا، کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ پکڑ کر اور ایک دم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ اور وہاں سے اس کو پکڑ دو، یعنی دو کہ مر جائیے لڑکا۔ لے گئے لوگ، ایسا ہی کیا، لڑکا کو ڈھکیل دیا، لیکن لڑکا مرا نہیں، اور جو لوگ گئے تھے اس کو چھوڑنے مارنے، وہ سب کے سب مر گئے۔ اب یہ لڑکا جو ہے خرامہ چلا آ رہا ہے بادشاہ کے دربار۔ ارے تو نہیں مرا؟ کہا کہ نہیں مرا۔ کہا کیسے؟ اللہ جب تک نہیں چاہے گا ہم کیسے مر جائیں گے؟ کہا اچھا تیرے کو جو مارنے گئے تھے؟ کہا ان کو اللہ نے مار دیا۔ اب تو بادشاہ بڑا گھبرایا کہ تو عجیب لڑکا ہے رے بھائی، اور غصہ ہوا، پھر کچھ اور سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ جب اس کو سمندر میں پھینک دو۔ اب سمندر میں بیچ سمندر میں لے جا کر پھینکنا۔ اب بیچ لے جانے کے لیے کشتی لائی گئی، کشتی پہ لڑکا کو بیٹھایا اور اس میں بہت سارے سپاہی بیٹھے۔ بیچ بھنور میں جب پہنچے تو سوچا، بیچ سمندر میں جب پہنچے تو سوچا کہ اب اس لڑکے کو پھینک دیں گے اٹھا کر کے۔ اب کیا پھینکیں گے؟ ایسی کشتی ہچکولا کھائی کہ کشتی جو ہے ٹوٹ گئی اور سب لوگ بکھر کے جو ہے گر گئے، اور جتنے تھے سب کے سب ڈوب کے مر گئے، اور لڑکا اللہ کے حکم سے نکل کے چلا آیا۔ تو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے؟ اللہ جب مارے گا تب تو کوئی مرے گا۔ تو یقین تھا اس لڑکے کا کہ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، باقی کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر چلا آیا بادشاہ کے دربار میں، کہا کہ تو نہیں مرا؟ کہا نہیں مرے۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے ہم کو نہیں مارا، تو ہم کیسے مر سکتے ہیں؟ کہا تم کو جو لوگ مارنے گئے تھے، کہا ان کو اللہ نے مار دیا۔ تو اللہ کی شان ہے، تم اگر اللہ ہے تو تم بچا لو ان کو، زندہ کر دو نا ان لوگوں کو جن کو جو مرے ہیں، جن کو ہمارے اللہ نے مارا ہے۔ تم بھی اگر بادشاہ ہو تو جن کو ہمارے اللہ نے مارا ہے تم اس کو جلا دو۔ تو یہ شان تھی بادشاہ کے اندر کہ جلا لیتا۔ اب تو عاجز آ گیا، کہا کہ اس لڑکے سے ہم لڑکے کو کرے کیا؟ یہ تو ہماری خدائی کے لیے مصیبت بن گیا۔ اب یہ بات جب لوگ دیکھیں گے تو یہ تو جو ہے ہم کو خدا ہی لوگ نہیں مانے گا، ہم کو عاجز سمجھ لے گا۔ بہت پریشان ہوا، آخر میں تنگ آ کر کے لڑکا ہی سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تو کیسے مرے گا؟ کہا تو میرے کو مارنا چاہتا ہے؟ کہا کہ ہاں ہم تو مارنا چاہتے ہیں بھائی۔ تو کہا اچھا مارنا چاہتا ہے تو میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اسی ترکیب سے میں مروں گا، ویسے نہیں مروں گا۔ تو کہا بتاؤ، کسی طرح سے بتاؤ، کسی طرح تم سے جان چھوٹے۔ ہم کو، اس لڑکے نے کہا ہم کو اگر مارنا چاہتا ہے تو ایسے نہیں بتاؤں گا ترکیب۔ کیسے بتاؤ؟ پورے شہر کے لوگوں کو جمع کرو، سب کو، سارے شہر کے لوگ جمع ہو جائیں۔ اب مقصد کیا تھا؟ اس کو دین کی دعوت دینا۔ سب کو اکٹھا کیا بادشاہ، کہا بولو کیسے مرو گے؟ کہا میرے اوپر تیر چلاؤ اللہ کا نام لے کر، تب میں مروں گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، کیسے نام لینا ہوگا؟ بولو کہ اللہ کے نام سے میں اس کو مارتا ہوں، وہ اللہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ بسم اللہ کہہ کے تیر چلاؤ۔ تیر چلایا گیا، بسم اللہ کہہ کے لڑکا مر گیا۔ لڑکا کا مرنا کہ جتنے لوگ تھے شہر والے، ان میں سے اکثر لوگ جو ہے سو کلمہ پڑھنا شروع کر دے کہ لڑکے کا دین جو ہے حق ہے، اس کا دین سچا ہے۔ مر تو گیا، اپنی جان تو دے دیا، لیکن اپنی جان دے کر کے ہزاروں کو ایمان مل گیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ایمان مل گیا۔ لڑکا چلا گیا دنیا سے۔ اب بادشاہ تو اور بوکھلایا کہ ایک تو ایمان والا کو مارے، اب یہاں تو 1000 ایمان والے پیدا ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ تو اس نے ظلم کرنا شروع کیا، خندق کھدوایا، خندق کھدوا کر کے اور سب کے اس کے اندر آگ جلوایا، اور اس کے اندر جو ہے سو
سب کو ڈالتا گیا، مارتا گیا، ڈالتا گیا، مارتا گیا، کہتا گیا کہ جو جان چاہتا ہے وہ کلمہ چھوڑے اور جو ایمان چاہتا ہے وہ خندق میں آ کے مرے۔ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ایمان چھوڑ دیا موت کے ڈر سے، اور بہت سے لوگ تھے، اکثر لوگ تھے جو مرتے مر گئے لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ تو قرآن میں آیا سورۃ البروج میں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ کہ آخر اس خندق میں بادشاہ جو ہے کیوں ڈالا لوگوں کو، اس کے اندر کیا عیب تھا، لوگوں کے اندر کیا خرابی تھی۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ کہا کہ کوئی عیب نہیں پایا تھا، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ صرف یہ کہ وہ اللہ زبردست حکمت غالب والے کے اوپر ایمان لائے تھے۔ کون؟ ایمان لانا ہی جرم تھا، اسی جرم کے پاداش میں بادشاہ جو ہے سب کو خندق میں ڈال کر کے جلا کر کے مار ڈالا۔ تو ایمان والوں کے ساتھ زیادتی ہر زمانے میں ہوئی ہے، اور ایمان والے کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج نہیں گزر رہے ہیں کیا؟ آج بھی گزر رہے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے ساری پریشانی، ارے بھائی ہم سے کیا دکھ ہے آپ کو، کوئی پوچھے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، لیکن نہیں تم ایمان والا ہو نا، تو ہم ایمان والے ہیں تو تمہارا کیا بگاڑے ہیں، کچھ بگاڑو چاہے نہ بگاڑو، لیکن تم ایمان والے ہو اور ایمان والے کو ہم ستائیں گے۔ ہندوستان ہی میں نہیں ہو رہا ہے، ساری دنیا میں ایمان والے کو صرف ایمان کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے۔ مگر ایمان والے بھی ایسے ہیں کہ خاندان کا خاندان اجڑ جا رہا ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ فلسطین کی کیفیت آپ حضرات جان رہے ہیں، سب دیکھنے والے سمجھدار لوگ ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے اور بے قصور عورتیں بنا وجہ کے جو ہے مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے اس طرح کے حالات ہمارے ساتھ آئیں، کیونکہ ہر آدمی کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو بڑے پکے ایمان والے ہیں کہ آزمائش میں گزر رہے ہیں، وہ آزمائش پہ پکے اور سیدھے اتر رہے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش میں ہم کو نہ ڈالیے جس کا تحمل ہم کو نہ ہو۔ بہرحال 1:05 ہو گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان والا جو آدمی ہوتا ہے وہ ایمان کا کام کرتا ہے، اب اس کے چلتے اس کی جان جائے کہ رہے، یہ عزم لے کر ہم سب کو جو ہے دنیا میں زندہ رہنا ہے، اور اسی عزم کے ساتھ دنیا سے مرنا ہے کہ مرتے مر جائیں گے لیکن ایمان اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، اور مرتے دم تک ایمان اور اسلام کا کام کرتے رہیں گے۔ اس عزم کے ساتھ مسلمان کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں ہوئی اور شریف کی آیتیں آپ لوگوں نے پڑھی، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے الف لام میم کہا، ایک لفظ الف لام میم، تو اس کو 30 نیکی ملی۔ کتنی؟ 30۔ اب کوئی اگر ایک پارہ پڑھ دے، کوئی اگر 10 پارہ پڑھ دیا، کوئی اگر ایک ختم کر دیا، کتنی نیکی ملے گی؟ بے شمار نیکی ملے گی۔ تو جتنا بھی آپ لوگوں نے پڑھا، اس پڑھے ہوئے کو کے اوپر جو ثواب ملا، اس ثواب کو